अस्सलाम वालेकुम। एक बार वालेकुम फिर अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आए हुए मेहमान का और आप सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। आज के मेहमान कौन हैं, यह बताने के लिए और उनके इंट्रोडक्शन के लिए मैं आप सबको लिए चलता हूं पीसीजी सीनियर एडमिन जनाब सलीम अजहर साहब के पास। सलीम भाई। शुक्रिया अब्दुल काशिफ। मैं जो हूँ तारिक निसार साहब को खुशामदीद कहता हूँ इस प्रोग्राम में, और इनका तारुफ तो खुद कराएंगे, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तारिक निसार साहब अपने वक्त में स्टूडेंट्स लीडर भी थे माशाल्लाह, और सहाफत की दुनिया के में जो है इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और पिछले मैं तो जहाँ तक मैंने जब तक देखा है तो सहाफत दुनिया में रहे, तो अपना तारुफ मजीद कराएंगे, खुद वो बताएंगे वो। तो तारिक भाई, आपसे सवाल जैसे हद मुताबिक हम करेंगे। पहले तो जरा आप अपना चाइल्ड से आपका क्या कनेक्शन है, चाइल्ड से आपका कैसे रिश्ता है, ये जरा बताइएगा। अपने वालिदैन की तरफ से, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से, ये जरा बताएं आप पहले। मेरे वालिद बुजुर्गवार मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उनका ताल्लुक शेखपुर से था और मेरी वालदा का ताल्लुक महंगाव मलाकटोप से। नाम भी बता दें ताकि सुनने वालों को आसानी हो समझने में। वालिद साहब का नाम निसार अहमद था और वालदा का नाम इशरतुन निसा था, लेकिन वो खानदान में ईसा के नाम से पुकारी जाती थी। आपसे दूसरा सवाल ये है कि जरा आप ये बताइएगा कि आपका, अच्छा ये भी आपका ससुराल भी तो चाइल्ड है, वो भी बताएं जरा ना। जी हाँ। हाँ, मेरे जो ससुर हैं उनका ताल्लुक हुसैनपुर से है और मेरी सास का ताल्लुक नजरगंज से था। ये भी दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, तो इस तरह ये मेरा कनेक्शन ये है। और बल्कि मेरी दो बच्चे हैं, मेरी एक बेटी और एक बेटा। तो मेरी बेटी जो है वो नजरगंज में भी आई है, यानी मेरी बेगम के मामू के घर पे। और इस तरह वो भी चाइल्ड कनेक्शन हो गया मेरा दोबारा एक और मजीद। और जो मेरी बहू है वो इस तरह है कि जो मेरे नाना थे और जो मेरी समधन है अफरोजा बाजी, वो उनके जो वालिद थे, वो सॉरी वो जो उनके वालिद के चचा चचा थे, यानी वो उनके दादा थे। अफरोजा जो मेरी समधन है वो दादा और हमारे नाना आपस में सगे भाई थे, अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल मजीद साहब। ये एक कनेक्शन है। तो उनकी जो पोती है वो मेरी इसमें इस वक्त मेरी बहू है, और वो प्रोफेशनल वाइज जो है वो प्रोफेसर है और दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ा रही है, और डॉक्टर है माशाल्लाह, पीएचडी उसका मुकम्मल हो गया जी। और बेटे के बारे में बताऊं कि बेटा जो मेरा है वो एनआईसीवीटी कराची का एक बहुत बड़ा दिल का अस्पताल है, बल्कि भाई अस्पताल कराची का है। तो उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे काम करता है, एडमिन में, तो एज ए कोऑर्डिनेटर उसको देख रहा है, और वहाँ मुलाजिम है वो, मतलब एक अफसर कैडर में। और बेटी जो है मेरी, वो उसने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया था, और बेटे ने मेरे एमपीए किया था, मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था। और मेरे दामाद जो हैं वो स्टेट इंजीनियर हैं। तो वो उनका नाम सैयद मोहसिन बुखारी है। ठीक। अच्छा, जरा अपने बहन भाई के बारे में बताएं जरा। हाँ, हम माशाल्लाह 4 भाई और 3 बहनें थे अपनी हयात में। तो मेरे 2 भाई जो हैं वो विशाल फरमा गए हैं। सबसे छोटा भाई तो आपके इल्म में कि वो पोलिटिकली, उसको एक ज़माने में जब ये मामला चल रहे थे कराची के अंदर, बड़े गंभीर हालात थे, तो वो 1 जुलाई 1995 को वो उसका मर्डर हो गया था और वो शहीद हो गया था। तो वो हमारे घर का बड़ा सहाना था, सब में छोटा था हमसे, लेकिन सबसे पहले वो चला गया। और बड़े भाईजान का इंतकाल मेरा अभी 15 अक्टूबर 2014 में यहाँ हुआ, कराची में। और तीनों बहनें मेरी हयात हैं, अलबत्ता उनके जो मेरे जो बहनोईज हैं वो सबके सब इंतकाल कर गए हैं, तो वो मौजूद नहीं है। और मेरी वालदा का इंतकाल जो है वो 21 अक्टूबर 1902 में हुआ था, 2002 में हुआ था। इत्तेफाक ऐसा है कि 2021 अक्टूबर जो है मेरी डॉक्यूमेंट में जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो 21 अक्टूबर है। असल में वो तो नहीं है, लेकिन मैट्रिक की सर्टिफिकेट मौजूद थी, शनाख्ती कार्ड में सब जगह वही चल रही है, रिकॉर्ड में सब डॉक्यूमेंट वही है। तो मेरी जिस दिन मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उस दिन वालदा का 21 अक्टूबर का इंतकाल हुआ। तो ये एक बड़ी मसला थी कि अल्लामा इकबाल की जो वालदा थी, क्या कहते हैं, इमाम बीबी, उनका इंतकाल भी अपने जब हुआ था, जब इकबाल की तारीख पैदाइश पर हुआ था। तो वो ये इकबाल में एक कदर मुश्तरक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही सही। अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, ये बताइए कि आपका जो है तालीमी सफर और प्रोफेशनल सफर, उस बारे में बताइए जरा थोड़ा सा हमें। मैं ज़माना तालिब इल्मी में स्कूल ही में डिबेट वगैरह करता था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि
ابھی پچھلے کچھ ہی دنوں پہلے ابھی ہمارے ایک چچا زاد بھائی ہوتے تھے میرے رشتے کے، ان کا انتقال ہوا ہے ابھی، کیا کہتے ہیں، تو وہ میں چھوٹا تھا جب کلاس 6 میں تھا، تو وہ اس وقت ایوب کا جشن منایا جا رہا تھا، تو ایک تقریر کرنی تھی مجھے اس میں، تو میں ان کے پاس چلا گیا تھا. کمسلام عثمانی صاحب نام تھا، بہت بڑے اچھے رائٹر اور بڑے افسانہ نگار تھے، بہت بڑے آدمی تھے وہ. تو شاہ فیصل کالونی کہتے تھے پہلے. تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا یار میں تو ایوب کے خلاف ہوں، لیکن چلو تمہیں میں تقریر لکھ دیتا ہوں. تقریر دی تو وہ تقریر میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا تھا، صاحبوں میں کیا پدی کا شوربہ، جب میں نے آنکھ کھولی تو چمنی سے دھواں اٹھتے دیکھا، جس بات کی غماز ہے کہ ملک ترقی کی شاہراہ پر ہے. وہ میرے طالب علم ساتھیوں نے میرا وہ مذاق بنا لیا اور مجھے پڈی کا شوربہ کیا پکارتے تھے. لیکن بہرحال اس تقریر میں مجھے خصوصی پرائز ملا، وہ میری یعنی اسکول میں میری پہلی تقریر تھی کلاس 6 میں. اور اس کے بعد پھر ڈبیٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور کراچی میں مجھے یاد ہے ایک واک کینٹ کے اندر ایک ڈبیٹ کمپٹیشن ہوا تھا. اس میں کراچی سے آپ جانتے ہوں گے حسین حقانی وہاں یہاں سے گیا تھا ایئرپورٹ پڑتا تھا. ہم حسین حقانی ہم یہ سب ایک بیچ کے لوگ ہیں، مطلب 72 کے ہم لوگ میٹریکولیٹ ہیں. تو یہ کلثوم بھائی ولی کیا اسکول سے گئے تھے، میں ملیٹن اسکول سے میں نے نمائندگی کی تھی وہاں. تو میری وہاں دوسری پوزیشن تھی اور حسین حقانی کی وہاں پہلی پوزیشن تھی. اس طرح کراچی کے لوگ 2 پوزیشن لے کر آئے تھے اور تیسری پوزیشن جو تھی وہ پنجاب میں کسی کالج کے اسکول کے پاس تھی. تو یہ مارکا رہا. پھر وہ ڈبیٹ ہم بہت کرتے رہے، بہت ساری ڈبیٹ میں حصہ لیا مختلف کالج کے مباحثوں میں ادھر ادھر. اور اسکول کی بزم کا ادب کا سیکریٹری بھی تھا، اسکاؤٹنگ بھی کی اور اسکاؤٹ لیڈر بھی تھا. پھر جب کالج میں آیا تو وہاں پر بھی سلسلہ رہا. تو اس کے بعد میں لیاقت کالج میں میرا داخلہ ہوا تو وہاں کا میں میگزین سیکرٹری بن گیا. پھر ایک میں نے کچھ پروفیشنل کوشش کی تھی ڈگری لینے کی فزیکل ایجوکیشن میں، تو میں گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن کی اسٹوڈنٹ یونین کا بھی جنرل سیکرٹری رہا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے جو پروفیشنل سفر ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا اور صحافت کی اپنے ذرا بتائیں آپ. جی ایک بات پروفیشنل سفر ایک بات کہہ دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں اس زمانے میں اگرچہ کہ آپ کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا اور میرا تعلق انجمن طلبہ اسلام سے تھا. تو انجمن طلبہ اسلام جو ہے وہ ایک بڑی منظم اور بڑی ہماگیر پوری ملک گیر تنظیم تھی. تو میں اس کا کراچی کا جنرل سیکرٹری بھی رہا، کراچی کا ناظم بھی رہا اور مرکزی جوائنٹ سیکرٹری اور متعدد عہدوں پر وہاں کی شورا کا رکن بہت عرصے تک رہا. تو اس میں نے بڑا کام کیا. اور جو کراچی میں آخری اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوئے تھے اس میں اس زمانے میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا ناظم تھا میں. تو ہم نے کراچی کی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے بیشتر کالجوں میں کامیابی جو ہے انجمن طلبہ اسلام کو ملی تھی. صرف 3 کالجوں میں جمعیت جیتی تھی اور 7 کالج میں ہماری یونین تھی. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھا میرا اس زمانے میں. جی آپ ذرا پروفیشنل سفر کے بارے میں بتائیں، صحافتی سفر کے بارے میں بتائیں. صحافتی سفر یہ تھا کہ شروع سے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا میرا. جو بچپن تھا وہ اس طرح گزرتا تھا کہ والدہ کے لیے والد صاحب آرمی کی لائبریری سے اس زمانے کے ناولز اور یہ چیزیں لے آتے تھے. تو میں کیا کرتا تھا جب والدہ سو جاتی تھی پیر میں تو میں چپکے سے نکال کر جا کر اپنے گارڈن میں بیٹھ کر باغ میں وہ ناول پڑھتا تھا. تو مجھے ڈانٹ باٹ بھی پڑتی تھی اس میں تم کیا کرتے رہتے ہو. تو میرا 2 شوق تھا. مجھے کھیل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، تھوڑا بہت کھیلتا تھا، فٹ بال کبھی کھیل لیا، کبھی کرکٹ کھیل لی، ہاکی کھیل لی، لیکن ایسا زیادہ نہیں کھیلی. تو میری گارڈننگ میرا شوق تھا کہ میں اپنے پودے لگانا، ان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے بعد کتابیں نکالنا، کتابیں پڑھنا. تو کتابوں کا پڑھنے کا شوق جو تھا میرا وہ بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد اس کا مجھے بڑا فائدہ ملا. اور اخبار جنگ ہمارے گھر آتا تھا شروع سے تو وہ میں بہت غور سے پڑھتا تھا، ایز ٹو زی سارا پڑھ لیتا تھا. تو پھر یہ موقع مجھے ملا تو 88 میں یہ ہوا کہ میں اس میں 2 اسکولوں میں پڑھاتا تھا ایک زمانے میں. ایک نیول اسکول ٹرسٹ کا اسکول تھا پاکستان نیوی کا، اور ایک اسکول تھا کیا کہتے ہیں اپنا سرکار کا. جب نیوی اسکول کی میری ملازمت ختم ہو گئی تو میں پہلے ان آفیشیل کچھ کام کرتا تھا، لکھتا تھا آرٹیکل. تو باقاعدہ پھر میں نے روزنامہ امن کے اندر یعنی 1 دسمبر 1988 کو جس دن بے نظیر اقتدار میں آئی تھی پاکستان میں، اس دن میں نے امن اخبار جوائن کر لیا تھا اور وہاں سے اپنا سفر شروع کیا. اس کے بعد پھر میں نے کچھ دن مساوات میں بھی کام کیا، حریت میں بھی کام کیا. پھر یہ بچوں کا ایک میگزین تھا ٹوٹ بٹوٹ محمود شام کا، ان کے ساتھ بھی کام کیا. اور ان کا ایک سیاسی میگزین تھا اس کے اندر بھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور پھر آئی بینک سوسائٹی کا ایک رسالہ تھا اجالا، وہ بھی میں کرتا رہا. اور بعد میں پھر مجھے جو ہے نا وہ ڈاکٹر شیرشاہ سید جو پی ایم اے کے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے عبدالسلام سلامی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، ببلے صحافی ہیں اور بڑے اچھے ہیں، وہ رائٹ ونگ کے جماعت اسلامی کے بڑے اہم آدمی. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ یہ ان کو پیغام دیا. عطا اللہ صاحب ہوتے تھے اپنا یہ عطا تبسم صاحب اسٹیٹ لائف میں. تو ان سے کہا ہمیں ایک آدمی چاہیے جو ہے پورے کام کو سنبھال لے، اس کے انتظامی امور بھی سنبھال لے اور اس کے ایڈیٹنگ سائڈ کو بھی سنبھال لے. تو عطا صاحب نے، عطا تبسم صاحب نے مجھے ریکمینڈ کر دیا. تو پھر میں نے وہ امن اخبار چھوڑ دیا اور میں جا کے میں نے جو ہے وہ جوائن کر لیا اپنا یہ نبض رسالہ. تو مجھے اصل میں ہوتا یہ تھا کہ میں ڈیسک کا آدمی تھا، تو ڈیسک پہ ہم رات کے 1:30 بجے 2 بجے واپس گھر آتے تھے. اور یہ میرا بیٹا عثمان ہو چکا تھا تو میری ملاقات ہی نہیں ہو پاتی تھی بچوں کے ساتھ.
تو میں اور شادی بیاہ فیملی کی تقاریب کوئی اٹینڈ نہیں کر پاتا تھا. تو ہماری بیگم کا بڑا پریشر تھا, چھٹی کر لیجیے. میں نے کہا بھائی یہ چھٹی نہیں ہو سکتی ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 7 فروری کو جب کراچی میں ایک بڑی زبردست قسم کی ہڑتال ہوئی تھی ہم کراچی کے اس وقت والے کی لیڈنگ تنظیم کی جانب سے, تو پورا شہر بند ہو گیا تھا. تو میں ڈاکٹر خزیستہ گل کو انہوں نے مار دیا تھا گولی کہ وہ کیوں جا رہی ہیں اپنے کام پر. میں اس دن بھی امن اخبار کے دفتر پہنچ گیا تھا. تو اس میں 4 یا 5 آدمی آئے تھے, ہم نے 5 آدمی نے مل کر ہم نے پورا پرچہ کیا. کیونکہ پتا ہے میگزین میں تو ہوتا ہے کہ اب شام میں کام ختم کر دے تو کوئی بات نہیں, مطلب اگلے دن کر لیں گے آپ. لیکن اخبار میں جب اخبار چھپنے جا رہا ہے تو ایک انچ کی جگہ پر کوئی خبر تصویر کوئی چیز چاہیے, تو وہ کام کیا. تو اس طرح میں نے امن میں درست کام کیا اور بعد میں کری. میں نے کہا چلو یہ بجائے دن کے, یہ دن میں کام ختم ہو جائے گا. تو 90 سال میں 27 سال میں نے وہاں ان کو سرو کیا. اور حال میں جب یہ کورونا ہوا تو میں نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا. لیکن اب میں گھر سے بیٹھ کر کچھ نہ کچھ مضامین اور یہ چیزیں جو ہے نا کچھ مشرقی پشاور کے لیے ڈائری اس طرح چیزیں کرتا رہتا ہوں بیٹھے ہوئے. یہ ہے. چلے مزید سوالات کے لیے میں عبدالکاشف کے حوالے کرتا ہوں. اب عبدالکاشف آپ سے سوالات کریں گے. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. طارق صاحب, انڈیا میں آپ کے کون کون رشتہ دار ہیں, تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں تاکہ انڈیا میں رہنے والے چائلی آپ سے کنیکٹ ہو پائیں کہ آپ کس فیملی سے ہیں. دیکھیں میرے والد صاحب نثار احمد صاحب جو تھے, یہ میرے دادا کا نام منصور عالم تھا شیخ. تو منصور عالم صاحب کے 10 بچے تھے, یعنی میری دادا کے جو بہن بھائی 10 تھے, ٹھیک ہے نا, سوری میرے والد کے بہن بھائی 10 تھے. تو اس میں 2 خواتین تھی اور 8 یہ بھائی تھے. تو میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے. یہ پاکستان آ گئے, یہ چونکہ اس وقت برٹش آرمی کے ملازم تھے, اور دادا نے کہا کہ بیٹا آپ لکھ دیجیے ہم پاکستان جائیں گے. تو والد صاحب پاکستان آ گیا. اور اس کے بعد کوئی بھی چچا میرے پاکستان نہیں آئے. میرے 7 چچا وہاں رہے, اور اب تو تقریباً شاید سبھی انتقال فرما گئے ہیں. سب میں چھوٹے چچا جو ہے میرے آفاق نام کو منع منع کہتے تھے, بڑے وہاں مشہور تھے, وہ نیتا بیتا تھے وہاں کے, اور وہ اس معاملات میں بڑے انوالو رہے. اور سارے چچا شفاعت چچا اور کہتے ہیں سار چچا, اور مطلب کہ مچھن کراتے تھے ان کا نام کچھ اور تھا. تو یہ سارے اس طرح کے میرے چچا ساتھ. اور میری 2 پھپھیاں تھیں, ایک پھپھی پاکستان میں تھی اور ایک پھپھی وہاں انڈیا میں. تو وہ دونوں جو پھپھی تھی اور دونوں پھپھا تھے آپس میں, یہ دونوں پھپھا آپس میں بھائی تھے اور میری دونوں پھپھی آپس میں بہن تھی. اس طرح یہ ایک ہی گھر میں دونوں بھی آئے گئے تھے. تو ایک پھپھی میری انڈیا میں رہی, جن کا ایک بیٹا ہے, پھپھی کا ریحان پاکستان بھی آیا تھا, وہ ہم سے ملاقات میری ہوئی تھی ان سے. اور میرا ننیال تو آپ جانتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنا 3 بہنیں اور ایک بھائی تھے. تو جو میرے ماموں محمد احمد انڈیا میں رہے, آپ کو پتا ہے شعبہ تعلیم سے وابستہ تھے اور مختلف تعلیمی سے میں رہے. اور آپ کے جو دادا یعنی عبدالباری آصف صاحب, وہ بھی شعبہ تعلیم سے تھے, اور اٹاوا مسلم اسکول اور بعد میں کالج اس کے اندر وہ پڑھاتے وغیرہ رہے, اس کی انتظامی ذمہ داریوں پر بھی رہے. تو وہ میرے خالو تھے. اور دوسرے خالو جو ہیں وہ میری چھوٹی خالہ جو طیبہ کہلاتی ہیں, انتقال فرما گئی. تو ان کا رشتہ تو میرے والد نے کیا تھا. وہ میرے گھر آ گئی تھی ہمارے والد کے ساتھ, ہمارے پاکستان آ گئی تھی, اور والد نے اپنے زمانے میں ان کی شادی کی. وہ میری والدہ سے 12 سال چھوٹی تھی. ماشاءاللہ ان کے سارے بچے یہاں پاکستان میں ہیں اور سب مطمئن اور ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. اور باقی ابا کے میرے دادا کے 2 بھائی دادا تھے میرے. ایک میرے دادا جن کی ہم یہ ہمارے والد ان کے 8 بہن بھائی 9 بہن یعنی سب اولاد ہیں. اور دوسرے جو والد کے ساتھ کے چچا تھے, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, وہ پاکستان میں تھے. ان کا نام بہاؤدین تھا. تو انہوں نے اپنے ایک سالی کے بیٹے, 1 سالے کے بیٹے کو پالا تھا, اور اس کے بعد ان کی شادی کر دی. تو ہم وہ حالانکہ رشتے کے بعد سے پہل چچا ہوتے تھے میرے, وہ ان کے بچے تھے, بیٹے تھے, وہ نصیب جو پھوپھی ہماری. لیکن ہم چونکہ پھوپھی کے بجائے ان کو ہمیشہ وہ بہن کے بجائے ان کو ہم پھوپھی کہتے تھے, کیونکہ وہ دادا کے رشتے سے, چچا کے رشتے, ابا کے چچا کے رشتے سے ہم جانتے تھے ان کو. یہ ہے صورتحال. جی ماشاءاللہ, آپ ایک صحافی ہیں. کیا کبھی آپ کے کیریئر میں آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ آیا یا کوئی اور چیلنج آیا ہو, تو اس کا ذکر کریں, اور آپ نے ان کو کیسے اوورکم کیا؟ ہاں, ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں 1981 اسی مہینہ یا ابھی 2 دن بعد 13 ستمبر کراچی بہت مشہور معروف صحافی بھی تھے, پولیٹیکل لیڈر تھے, اور سندھ اسمبلی کے رکن ہوا کرتے تھے کے زمانے میں, ظہور حسن بھوپالی. وہ میرے دوستوں میں سے تھے, کیونکہ انہوں نے ہمارے مقررین بنا رکھا تھا ڈیبیٹر ایسوسیشن. تو اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے, پہلے فاؤنڈر پریزیڈنٹ تھے. تو میں اس کا رکن تھا. ان کا مرڈر ہو گیا تھا اس زمانے میں. مشرق کے اندر میں پارٹ ٹائم جز وقتی کام کرتا تھا. تو ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ ملک کے صدر تھے, اور ان کے گھر پہ آئے 100ویں والے دن. تو وہاں پر ایک صاحب تھے صلاح الدین صاحب, انہوں نے کہا کہ جی اس ملک میں ڈاکے ہوتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, اور لوگ مارے جاتے ہیں, اور جو ہے پولیس کچھ نہیں کرتی ہے. تو کیا کہتے ہیں, اور ان کے علم میں بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا نہیں جناب یہ غلط کہہ رہے ہیں, ان کے علم میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کی ایما پر ہوتا ہے.
اور آپ نے جو روزہ آپ نے توڑ لیا تھا ان کو آپ نے درے مارے. آج کسی آئی جی ڈی آئی جی کو آپ نے کوئی ڈنڈے مارے ہیں, کوئی ان کو لٹکایا آپ نے. اس پر ضیاء الحق جو ہے نا بہت غصے میں آ گیا. الگ غصے میں کم آتا تھا. اس نے کہا کہ میں فرعون ہوں تو پھانسی پہ لٹکا دوں. یہ جملہ ہے اس کا, وہ اخبار میں چھپا اس زمانے میں. اور مجھ سے میرے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے انٹیلیجنس کے, انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ یہاں سے. تو اس نے کہا پیچھے جگہ نہیں, کیسے اٹھائیں. خیر مجھے بڑے خاموشی کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ مجھے ان کے گھر کے اندر کے اندرونی دروازے سے نکال کر مجھے وہاں سے بھگا دیا گیا. اور صبح جب مشرق کا بعد دفتر میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ملازمت ختم ہے, اسلام آباد سے فون آ گیا کہ آپ جو ہے نا وہ پالیسی کے خلاف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, خدا حافظ پاکستان پائندہ باد, میری جاب ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں. تو یہ اس طرح کا بڑا واقعہ ہوا تھا وہ میری زندگی کا. ایک اچھے صحافی میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ اچھا صحافی تو وہی ہے جو صداقت ہو, سچی بات ہو, جو درست بات ہو وہ لکھے, اور سنی سنائی بات پر جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے اور اس کو پھیلانا نہیں چاہیے, اور اپنے موقف پر ڈٹا رہنا چاہیے, چاہے اس کو کتنی بھی بڑی مشکل یا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے اور وہ اٹھائے, کیونکہ وہ حق کا ساتھی ہے. تو حق پہ جو لوگ چلتے ہیں انہیں تو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں. اور میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں, اور میری ایک نظم ہے وہ بھی اسی بنیاد پر میں نے کہی تھی کہ مجھ سے نبر آزما تو میرا ہی لشکر تھا, بہت ہنسی میری پسپائیوں کا منظر تھا, بہت ہنسی میری پسپائیوں کا منظر تھا. میں بھی خود سر تھا وہ بھی بلا کا خود پسند تھا, میں بھی خود سر تھا وہ بھی بلا کا خود پسند تھا. چراغ عشق مسلسل ہوا کی زرد پہ تھا, چراغ عشق مسلسل ہوا کی زرد پہ تھا. تم ہی بتاؤ اے سیرا نبرد کیا کرتے ہم, تم ہی بتاؤ اے سیرا نبرد کیا کرتے ہم. حصار شہر ادھر تھا ادھر سمندر تھا, حصار شہر ادھر تھا ادھر سمندر. بہت خوب. آپ کی زندگی میں کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جسے آپ آج تک نہ بھول پائے ہوں؟ واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن دو واقعے ایسے ہیں. حالانکہ باپ سے محبت بہت ہوتی ہے یقیناً, لیکن ایک تو میرے جب بھائی کا مرڈر ہوا تھا, قتل ہوا تھا, وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور ماں کا انتقال مجھے برداشت نہیں ہوتا. جب میں اپنی ماں کا ذکر کرتا ہوں میرے آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, میں آج بھی نمناک ہو جاتا ہوں. حالانکہ میں خود 65 سال کا ہو گیا ہوں اور ہر شخص نے چلے جانا ہے, لیکن ماں کی برابر کوئی زندگی میں کوئی چیز مل نہیں سکتی ہے. ہم دوسرا شادی بیاہ کر لیں, شاید بچے بھی دوسرے ہو جائیں اور بہت سارے رشتے قائم ہو سکتے ہیں, لیکن ماں نہیں مل سکتی ہے کسی کو بھی. تو ماں بے کی شک, بات جو ہے نا وہ کبھی بھول نہیں سکتا میں, ان کی بے وفات شک. کو, ان کے معاملات کو. وہ میرے لیے بڑا المناک واقعہ تھا. آپ نے اپنے والدین سے اپنے گاؤں کے قصے سنے ہوں گے, کوئی یادگار قصہ ہو تو شیئر کریں. یادگار قصے تو بہت سارے سنے ہیں, لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ وہ جو میری والدہ, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یتیم تھیں اور مطلب سر پہ سایہ نہیں تھا باپ کا, اور میرے جو دادا ہیں وہ رشتے کے اعتبار سے ماں کے ماموں ہوتے تھے. اس وقت جو نبھا کا اور جو خاندانی تصور تھا آپس میں کہ اور قرابت داری کا خیال وہ تھا, انہوں نے بنیاد پر رشتہ نہیں کیا اپنے صاحبزادے کا, میری والد کا میری والدہ سے, کہ بہت امیر کبیر ہیں یا بہت مال و دولت ملے گی, یہاں سے جہیز و سامان ملے گا. انہوں نے اس لیے کہا کہ نہیں, یہ یتیم بچی ہے اور یہ ہمارے فیملی کی بچی ہے, تو انہوں نے وہ رشتے کو اوکے کیا. اور اس زمانے میں ممکن ہے, مجھے ہو سکتا ہے ہر معاشرے میں امیر بھی ہوتے ہیں, غریب بھی ہوتے ہیں, اور متوسط طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور رشتے بھی ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس رشتے کو چوز کیا. میرے والد کا کمال ہے کہ انہوں نے رشتے کو قبول کیا. اور میرے والد بڑے نڈر آدمی تھے, ایمانداری ان کا جو تھا وہ بڑا وہ تھا ہمیشہ, اور اس پر وہ ڈٹے رہے, قائم رہے ہمیشہ. اور ہمیں یہی تعلیم دی کہ سچ بولنا ہے, ایماندار رہنا ہے, اور کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ میرا وتیرہ رہا اور میں اس پہ چلتا رہا. اور چھوٹا سا قصہ بیان کر دوں میں کہ جی جب جی. میری اسکول میں ملازمت اسکول میں ہوئی, تو ملازمت کے 7-8 مہینے بعد میں ایک دن لیٹ جانے لگا, تو والد صاحب نے ایک دن دیکھا, سیکنڈ ڈے میں روک لیا, کہنے بخودار آپ یہ اس وقت جا رہے ہیں, آپ یہ ٹائم ہے. میں نے کہا نہیں, وہ میں نے ابا جی سے کہا ابا جی میں پڑھتا نہیں ہوں, پڑھاتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں کیا مطلب, اب آپ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کریں گے. میں نے کہا نہیں, اب مسئلہ یہ نہیں. میں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ اسکول میں ایگزام ہو رہے ہیں اور 9:30 بجے پرچہ ہوتا ہے, تو ہمیں 9 بجے تک پہنچنا ہوتا ہے, اس لیے بجائے 7 بجے کے میں 8 بجے گھر سے جا رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. یعنی کب تک چلے گا, انہیں پوچھا مجھ سے. میں نے کہا یہ 15 دن چلے گا. کہا ٹھیک ہے, میں آسانی ہو 15 دن کے بعد میں جا رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی جو ان کی چیکنگ بیلنس تھا نا, وہ بڑا زبردست تھا. اور میں ڈرتا ہی بہت تھا, لیکن وہ پیار بھی بہت کرتے تھے, بہت زیادہ مطلب محبت کے ساتھ رکھتے تھے. اور بہت سارے قصے کہانیاں چلتی رہتی ہیں, وہ قصے بس ماضی کا حصہ بن گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بقول آپ صحیح. اور یہ کیا آمین. چاہیے ہمیں.
آمین. کیا آپ کا کبھی انڈیا آنا ہوا؟ نہیں، میرا تو کبھی انڈیا آنا نہیں ہوا. البتہ چھوٹا بھائی میرا جو عارف نثار ہے وہ انڈیا آیا تھا، اور وہ یہاں پر کراچی میں یہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے ASF، اس کے اندر وہ ملازمت کرتا رہا. وہاں سے وہ سبکدوش ہو گیا. میرا کوئی آنا نہیں ہوا. تو بس وہ کچھ ایسی صورتحال رہی کہ کوئی ایسا پروگرام بن نہیں سکا، سمجھے. آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن سے جڑی کوئی یاد ہو تو ہم سے شیئر کریں. بچپن میرا بہت ہی خوبصورت تھا بچپن، اور اس میں ایک بڑا عجیب غریب واقعہ ہو گیا تھا. وہ یہ تھا کہ میں اپنے ابا جی سے ڈرتا بہت تھا. تو جو میری مجلی بہن تھی ان کی میں نے ایک دفعہ چپل جو ہے وہ توڑ کر پھینک دی. میری بہن نے کہا ابا جی آئیں گے تمہاری شکایت کروں گی. تو میں ڈر کے مارے میں گھر نہیں گیا، اور میں جا کے کہیں دور بیٹھ گیا. ملک اینڈ بازار سے MES بازار، وہاں بیٹھ گیا میں. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے وہ ایک ٹیکسی والا پٹھان، تو اس سے کہا مجھے آپ نا کہیں شہر لے چلو. تو اس نے جو ہے نا وہاں پر ایک بھائی جان کا کلاس فیلو تھا، ایک نور اکبر وہاں کا یونین کا پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے اس کو بتایا، وہ پشتون تھا، پشتوں میں کہا یہ بچہ ہے. اس نے مجھے پہچان لیا تو وہ مجھے گھر لے کر آ گیا. تو میں اس طرح گھر سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا. تو یہ ایک مجھے یاد ہے اچھی طرح، یہ احمقانہ کام ہو جاتا ہے انسان سے، اور خوف. اور وہ بعد میں خیر میرے والد نے مجھے پیار کیا، کھانا وانا کھلایا، اور کوئی بات نہیں ایسی نہیں کی کہ میں مار بار کا خوف دور چلا گیا مجھ سے. یہ ہوا. یہ ایک واقعہ ضرور ہے قصہ. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب پاکستان چلے گئے تھے، پر آپ کے سبھی چچا ہندوستان میں رہ گئے. تو اس بٹوارے کا آپ کی فیملی پر کیا اثر ہوا؟ اس بٹوارے کا یہ اثر یہ ہوا کہ میرے والد صاحب کو بڑا صدمہ تھا، اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ وہ پاکستان آرمی کے ساتھ منسلک تھے، اور پتہ ہے کہ ہمارے جو یہاں تعلقات ہیں انڈیا پاکستان کو ہمیشہ مخدوش ہی رہیں، اور خاص طور پہ جو آرمی پرسنل ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ تھا ان کو اجازت نہیں ملتی جانے کی. تو اچھا دوسری بات ہے، میرے دادا جب میری پیدائش ہوئی، میرے دادا پاکستان آئے تھے، اور میرے کان میں اذان دادا نے دی ہے، میرے دادا نے دی. تو والد صاحب انتقال پہ 10 دن چھٹی لے کے گئے تھے ایک دفعہ اسی زمانے، اور میرے دادا کے پاکستان جانے کے فوراً بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، میری پیدائش تھوڑے سے بعد. اس کے بعد سے پاکستان سے والد صاحب کبھی جا نہیں پائے، اور ریٹائرمنٹ کافی عرصے بعد گئے تھے. تو جب واپسی آئے ہیں تو میری دادی زندہ تھی، مرحومہ زندہ تھی. دادی کا انتقال میرے والد کے انتقال کے بعد ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات. تو والد صاحب بہت غمگین رہتے، انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور وہ دل کے مریض بن گئے، اور وہ بہت یاد کرتے تھے اپنے بہن بھائیوں کو. اور مجھے جو ہے نا وہ کیونکہ میں تھوڑا سینسیٹیو آدمی ہوں، لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں، میرا تعلق ادب اور افسانہ اور صحافت سے، تو یہ جو جدائی کا غم ہوتا ہے نا، یہ برآفتگی جو ہے نا، اور یہ فکر جو ہے نا، یہ قلب پہ جس طرح چوٹ لگاتی ہے نا، کہ وہی سمجھتا ہے جو اس غم سے گزر رہا ہو، اور باقی لوگ اس کو جان نہیں سکتے. تو ہم وقت اپنی ماں کو یاد کرتے تھے، اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے. مطلب وہ بہت زیادہ کبھی کبھی جب بیمار ہوتے تھے، بخار میں ہوتے تھے، شدید ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اور تیز بخار ہوتا تھا، تو وہ اپنی ماں کو پکارتے تھے، بار بار اپنی ماں کو پکارتے تھے. تو یہ بات بھی میرے لیے بڑی وہ ہے، مطلب رکت آمیز ہے میرے لیے، کہ مطلب یہ اس طرح کا کہ وہ ماں جس کی موجود ہو، بوڑھی ہو، ضعیف ہو، اپنی ماں کو نہ مل سکے، دیکھ سکے، اور ماں اس کو نہیں مل سکے. تو یہ بٹوارے کا یہ ایک مسئلہ تو ہوا ہے کہ ہم لوگ تقسیم ہو گئے، اور اب وہ نسل جو وہاں بڑھ رہی ہے ان سے تعلق کوئی قائم نہیں ہو سکا ہے، نہ وہ کر سکے نہ ہم کر سکے. اور وہ اپنی معاش کے ذریعے میں رہے، ہم اپنے ذریعہ معاش میں مشغول ہو گئے، اپنے مسائل میں گر گئے. تو اس میں شکایت بھی کسی سے نہیں ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، لیکن یہ کہ یہ ہوتا ہے، اور یہ فطری عمل ہے. اور ہوتا ہے اب ہم تو شاید تھوڑا رابطہ رکھتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں اور لوگوں کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ اب آنے والی نسل جو ہے وہ شاید اس طرح کا کوئی تعلق قائم نہ کر سکے. ہاں یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ اس رابطے کی جو مہم ہے، یہ آج کل جو الیکٹرانک میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، تو اس کے ذریعے یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ رابطے منگا. میری بیٹی جو ہیرا ہے وہ بھی آپ کے اس پرگنا چائلڈ کی ممبر ہے. اس طرح وہ بہت ساری باتیں اور لوگوں کے سنسان کے وہ جانکاری اس کو ملتی رہے گی، اور کیونکہ تعلق بھی چائلڈ میں رشتہ ہو گیا ہے تو وہ تعلق بھی قائم رہے گا. باقی ہماری بہنوں کے رشتے سارے باہر ہوئے ہیں، 2 بھائیوں کے رشتے باہر ہوئے ہیں، تو وہ ان کا کنیکشن ویسی کم ہو گیا. تو یہ تو مسائل ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس طرح کی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے انسانوں کو. اور ہم دیکھ لیں اب نسبی اعتبار سے اب سید بھی ہیں، کہتے ہیں ہاشمی بھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنا عثمانی بھی ہیں، سارے پرگنا چائلڈ میں سارے مجھے فاروقی سب لوگ ملتے ہیں مجھے. تو بعض مجھے شک ہوتا ہے کہ یار یہ سب نے کوئی نام ایسے رکھ لیے نہیں. بہرحال اگر حقیقت بھی ہے تو یہ سب کے سب وہ سرزمین سے کہاں عرب سے ہوتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچے، اور
پہلے یہاں اب یہ جو بخاری سلسلے کی جو میرے خالو ہیں یا میرے ان کے بچے ہیں وہ سرخ بخاری اب ان کے اولاد ہیں، وہ اود شریف آئے تھے، یا میرے جو میرے جو مطلب دادا پردادا میرے جو ہیں مطلب جن کی نسل ہیں شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملتان آئے تھے. تو مطلب یہ کہ ہم ملتان سے ہم لوگ یہاں الہ آباد آ گئے. تو اب یہ تو تقسیم اور تبدیلی اور لوگوں کا مطلب یہ کہ مسکن کی تبدیلی جو ہے وہ معاشرے میں جاری رہتی ہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے اور چلتا رہے گا. کتنے لوگ یہاں سے امریکہ یورپ میں بس گئے ہمارے لوگ، اب وہ اس معاشرے میں کینیڈا میں امریکہ میں یورپ میں اس معاشرے میں مرج ہو گئے ہیں، اور اب ان کا تعلق آہستہ آہستہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے. جیسے میرے 2 سالے ہیں، دونوں کے دونوں اس وقت امریکہ میں، تو وہ ان سے اب رابطہ بھی فی الحال تو ہے، لیکن آنے والے وقت میں اب رابطہ شاید برقرار نہیں رہے گا آنے والی نسل کا. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بہت ہی خوبصورت نظم پیش کی تھی، تو کوئی اور نظم آپ کو یاد ہو آپ کی لکھی ہوئی تو وہ ہم سے شیئر کریں. نعت عرض کر رہا ہوں. جی ارشاد. حضور حسان کا سلیقہ عطا کر دے، حضور حسان کا سلیقہ ادا کر دیں. یہ حضرت صحابی حضور کی جنات پڑھا کرتے ہیں، ان کا نام دیا ہے. بصیری و رضا میں شامل کر دیں، بصیری و رضا میں شامل کر دیں. مجھ میں سلیقہ نہیں بات کہنے کا، مجھ میں سلیقہ نہیں بات کہنے کا. نعت کہنے کا ہنر عطا کر دیں، نعت کہنے کا ہنر عطا کر دیں. تیرے در کی راہ کو تکتا ہوں میں، تیرے در کی راہ کو تکتا ہوں میں. حاضری کا اشارہ کر دیں، حاضری کا اشارہ کر دیں. سامان سفر دل میں ہے، سامان سفر دل میں ہے. حسرت دیدار کو پورا کر دے، حسرت دیدار کو پورا کر دے. دعا ہے کہ شب طارق یوں ہو تمام، دعا ہے کہ شب طارق یوں ہو تمام. سفر آخرت کا انتظام مدینہ میں کر دیں، سفر آخرت کا انتظام مدینہ میں کر دیں. بہت خوب. طارق صاحب، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے سبزیاں اور پسند ہیں، اور خاص طور پہ کڑھی چاول اور مچھلی اور آئس کریم پسند ہے. زیادہ بس ہر چیز کھاتا ہوں میں، دنیا کی جتنی سبزیاں ہیں جتنے گوشت ہیں حلال سب کھا لیتا ہوں. اس پرگنا چائلڈ گروپ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ایک اچھی کوشش ہے، اور ایک رابطے کی ایک ویب سائٹ آپ نے قائم کی ہے، اور کم سے کم اس طرح میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، اور مطلب بیشتر لوگوں کی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی، اور لوگوں کے بارے میں جانکاری کہ اب ہم ہر آدمی ہمارے ہاں بہت سے لوگ بہت بڑے عہدوں پر مرتبوں پر اپنی میدان میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں آگاہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے ملاقات کا سلسلہ شروع کیا، اس کے ذریعے ہر ایک کے بارے میں بہت ساری معلومات ملی کہ بھائی وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس کی کیا اس کے اہم معاملات ہیں. تو اس سے ایک آگاہی ملی ہے. جب ایک آگاہی ملتی ہے تو پھر تعلق بھی جڑ جاتا ہے. تو یہ تعلق جوڑنے کا جو کام ہے بہت زبردست کام ہے، اور مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن کی شاید ٹیکس سے مجھے مفہوم یاد کہ قطع رحمی نہ کرو، صلح رحمی کرو. اگر صلح رحمی جب کرنی ہے، جب کوئی آپ سے قطع رحمی کرے گا تو آپ صلح رحمی کریں گے نا. تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے، اور میں ہمیشہ اس بات کو رکھتا ہوں. میں نے کبھی میری پوری زندگی میں بہت چھوٹا جب رہوں گا نا 10-12 سال تک کی تو میں میرا جھگڑا ہوا ہوگا بہن بھائیوں سے، یہ نہیں کہتا کہ بالکل بھی میں معصوم تھا، لیکن جو ہی مجھے بلوغت آئی اور میں سمجھدار ہوا تو میرا کبھی کسی بہن سے کسی بھائی سے کوئی جھگڑا کوئی ناراضگی کبھی نہیں ہوئی. کوئی سخت بات کسی نے کہہ بھی دی تو میں اس کو درگزر کیا. میں نے کہا نہیں، جب ملنا ہے اور ساتھ رہنا ہے تو پھر یہ اس بات کو کیا کرنا ہے، چھوڑیں. تو یہ ہے بات. تو یہ آپ نے بڑا سچ لگا، لوگوں کو تعلق جوڑ رہے ہیں آپ، اور یہ تو مطلب کہ اللہ اور رسول کے فرمان پہ آپ کام کر رہے ہیں نا. تو یہ اللہ کی تائید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہے نا آپ کے شامل حال ہے، اور رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمتیں ہم پر ہوں گی تو یقیناً ہم کامیاب اور کامران ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آج آپ کو اس پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ خوشی ہوئی ہے، بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے مجھ ناچیز کو ایک بیکار سے آدمی کو بھی اس میں شامل کر لیا اور مجھ سے بات کر لی، اور جو میری دل کی کچھ باتیں جو میں کبھی کہہ سکتا کسی اور کو وہ میں نے سب کو کہہ دی ایک ساتھ. تو یہ ہو گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میری شاید اور جتنی زندگی کے جتنے شاید پہلو تھے مختصراً وہ سارے کے سارے بیان کر دیے. اب کہانیاں تو بہت ساری ہیں، جو آدمی دن کے 24 گھنٹے میں ہر ایک گھنٹے میں ایک الگ کہانی ہوتی ہے، تو وہ تو بیان ختم ہی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کافی حد تک ساری چیزیں بیان ہو گئی اور اچھا لگا مجھے. بہت بہت شکریہ. اور دوسرا سلیم سے بھی ملاقات ہو گئی ہماری، کم سے کم سلیم کا ہم نے شربت دیدار پی لیا. تو یہ کراچی ہوتے ہیں تو ان کا ہم چہرہ دیکھ لیتے ہیں، شربت دیدار پی لیتے ہیں، ورنہ تو ہو نہیں پاتا ہے یہ. تو یہ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ پرگنا چائلڈ کمیونٹی کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں سب سے لوگوں سے کہوں گا کہ اس کے ساتھ جڑ جائیے. اب تو کوئی مطلب نہیں ہے نا, پہلے تو ٹیلی فون کرنے کے لیے کال ملانی پڑتی تھی, پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے. یہ مفت کی, بغیر کسی خرچے کی ایک کام ہے, اور آپ ایک کلک پر آپ جڑ سکتے ہیں. تو جڑ جائیں سب لوگ, سب جتنے بھی لوگ ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں نا, ہمارے بہت کم لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں. یہ سب کے سب جڑ جائیں اور سب کے سب اس کے ممبر بنے, اور سب کا ممبر بھی ضرور بنائیے, تاکہ وہ ایک رابطے کی ایک سائٹ بن جائے, اور کوئی بھی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی بھی معاملہ, کوئی خوشی, کوئی غمی ہمارے درمیان ہو تو وہ سب تک فل فور پہنچ جائے, اور پہنچ بھی رہی ہے, اور لوگوں زیادہ تک پہنچ جائے گی. یہ بہت ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے. سب کو میرا پیغام یہ کہ آپ لوگ آئیے, اس پرگنا چائلڈ کی اس ویب سائٹ کے ساتھ جڑ جائیں, اور اس میڈیا کے ساتھ جڑ جائیں, تاکہ ہم آپس میں ایک ذرا دور بیٹھ کر بھی قریب ہو جائیں, اور ایک دوسرے کا دیدار بھی کر سکیں, اور کہتے ہیں بات بھی کر سکیں, اور اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مسائل بھی بیان کر سکیں. بہت بہت شکریہ طارق صاحب, آج آپ بطور مہمان اس پروگرام میں آئے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے جیسے بیکار آدمی کو مدعو کیا اور مجھ سے بات کی. یہ میرے لیے آنر ہے, یہ میرے لیے باعث سے وہ کیا کہتے ہیں بہت خوشی ہے. یہ بہت اچھا ہوا کہ چلیں میں اس بہانے بات کرنے کا موقع مجھے ملا ہے. اگرچہ کہ میری پوری زندگی لوگوں سے بات کرنے میں گزرتی ہے, میں صبح شام یہی کرتا رہتا ہوں, بات ہی کرتا ہوں, لکھتا ہوں یا بات کرتا ہوں, اور کیا میرا کیا ڈبیٹر بھی ہوں اور بات بھی کرتا ہوں. تو ابھی بھی پچھلے دنوں ابھی کراچی میں ایک فنکشن تھا, 7 تاریخ کو ہمارے یہاں جو ہے نا, وہ ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1974 میں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. اس تحریک میں میں نے بڑا حصہ لیا تھا, میں نے بڑی تقاریر کی اس موقع پر, اور بلکہ کراچی کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اس کے اندر کراچی یونیورسٹی کے یونین کے پریزیڈنٹ شفیع نگی جامعی, وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے مدعو تھے, اور میں نمائندگی کرتا انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے, ہم دونوں تقریر کی تھی. اس کے پاس اس کے ٹوپی سر پہ نہیں تھی, کچھ بہت خرید کرنے آیا تو طارق یار اپنی ٹوپی مجھے دے دو. میرے پاس جنا کیپ تھی, وہ جنا کیپ میری کیپ میرے والد صاحب کی تھی, وہ پہن کے گیا تھا میں, تو میں نے اس کو جنا کیپ, وہ جنا کیپ پہن کے تقریر کی تھی. ابھی پچھلے کراچی میں لگا تو میں یاد دلا کر, ہاں مجھے یاد اچھی طرح یار. تو یہ ہے, تو میں نے اس دن اس کے پروگرام تھا کراچی میں, ایک علماء جو ہیں ان کی ایک میٹنگ تھی, اس میٹنگ مجھے بلا لیا وہاں نے. ڈاکٹر نور احمد شاہتا صاحب ہوتے ہیں, یہ کراچی یونیورسٹی شعبہ اسلامیات کے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں, ڈین فیکلٹی رہے ہیں. اگر آپ آ جائیے گا, میں چلا گیا تھا, انہوں نے گاڑی بھیج دی, گاڑی سے مجھے بلوا لیا, واپس چھوڑا مجھے. تو میں نے جا کے وہاں, علماء کا اجتماع تھا, اور میں غیر مولوی آدمی جا کے وہاں کر کے آ گیا تھا. تو یہ میری بڑی اعزاز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام بے حد پسند آیا ہوگا. اب وقت ہو چلا ہے آپ سب سے ودا لینے کا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.